बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा साले दूम का लेक्चर गज़ल नंबर 1 जिसकी शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वो है। हमने इससे पहले जो लेक्चर था उसमें इकबाल के तारफ़ और पहले 2 अशआर पे बात कर ली थी। तो आज की वीडियो में हम इकबाल की पहली गज़ल के शेर नंबर 3 और 4 पे बात करेंगे। शेर नंबर 3 देखिए कि नौमीद ना हो इन उनसे ए रहबरे फ़रज़ाना, कम कोश तो हैं लेकिन बेज़ौक़ नहीं राही। नौमीद, ना उम्मीद लफ्ज़ होता है, लेकिन ये जो शायरी में ये इनको हक़ होता है ये लफ्ज़ को तोड़ मड़ोड़ के, जिस तरह हम कहते हैं कि अपनी शायरी की इस्तिलाह में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नौमीद मुराद ना उम्मीद ना हो उनसे ए रहबरे फ़रज़ाना। रहबर कहते हैं रहनुमा को, फ़रज़ाना अक्लमंद। कहते हैं कि ए अक्लमंद रहनुमा तू उनसे ना उम्मीद ना हो। कम कोश तो हैं, कम कोश कम मेहनत करने वाले, थोड़ी मेहनत करने वाले, लेकिन बेज़ौक़ नहीं राई। बेज़ौक़ कहते हैं ज़ौक़ से आरी, जिनको कोई ज़ौक़ ही ना हो, ठीक है ना। कहते हैं कि ए अक्लमंद रहनुमा तू उनसे ना उम्मीद ना हो। ये कम कोशिश करने वाले तो हैं लेकिन बेज़ौक़ नहीं हैं। अब इसका नसरी मफ़हूम देखिए। ए अक्लमंद रहनुमा, तू अपनी कौम से इतना ज़्यादा मायूस ना हो, अगरचे ये लोग सुस्तुल वजूद मीन्स कम कोशिश करने वाले हैं लेकिन ज़ौक़ व शौक़ से आरी नहीं है। अब देखिए इकबाल की ये शायरी ये उस ज़माने की, उस वक्त की बात है जिस वक्त मुसलमानाने बरज़ख़ीर पाको हिंद में इन पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया जा रहा था। बिलख़सूस हम जो पाकिस्तान वाले, इन मुसलमानों पर ज़्यादा जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे थे। अब देखिए जो हिंदू थे उन्होंने जो मुलाजमतें थी वहाँ से इनको निकाल दिया था। सिख जो लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कत्लो गारत की, और जो फ़रंगी लोग थे, अंग्रेज़ लोग थे, वो आके जायदाद पे काबज़ हो गए थे। अब कहीं भी इनको कोई पनाह नहीं मिल रही थी। और मोहम्मद अली जिन्ना जैसा लीडर आया, उसने भी जब इस कौम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी, और कांग्रेस से जब उनको इंसाफ ना मिल सका तो वो इंग्लिस्तान वापस लौट गए थे। तो लेकिन इकबाल एक ऐसे शायर, ऐसे शख्स गुज़रे हैं जिन्होंने जब इस सिसकते बिलकते हुए मुसलमानों को देखा तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि नौमीद ना हो इनसे रहबरे फ़रज़ाना, ए अक्लमंद रहनुमा। मीन्स उस वक्त के जौन से लीडर थे उनसे मुखातब होकर कहा कि ए अक्लमंद रहनुमा, तू इन लोगों से ना उम्मीद ना हो। ये कम कोशिश करने वाले तो हैं, पैसिव तो हैं, सुस्तुल वजूद तो हैं, लेकिन ये ज़ौक़ व शौक़ से आ रही नहीं है। अब देखिए अगर कोई पैसिव, कोई सुस्त होता है उसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा वजूहात होती हैं। जिस तरह नॉन मुस्लिम कौम जो हिंदू लोग थे उन्होंने मुलाजमतों से निकाल रखा था, ठीक। सिख लोग थे, उन्होंने कत्लो गारत कर रखी थी बहुत ज़्यादा। जहाँ कहीं मुसलमान को देखते, उनको अपने हक़ में आवाज़ उठाते हुए देखते, उनको मौत के घाट उतार देते। और ये जो फ़रंगी लोग थे ये आपके जो जायदाद थी उस पर काबज़ होकर बैठे हुए थे। मीन्स हर तरफ से मुसलमानों को दबाया जा रहा था। जब ये जो उनके लिए रास्ते थे आगे निकलने के लिए, वो सारे उनके लिए बंद कर दिए गए थे। तो उस वक़्त ये लोग खामोश ज़िंदगी गुजार रहे थे। जो कोई भी स्पीच करता, बात करता, तकरीर करता, समझाने की कोशिश करता तो इन पर बिल्कुल उसका असर ना होता। लेकिन इकबाल जैसा एक ऐसा रहनुमा आया कि जिसने गिरी हुई कौम को उठाया और शाहीन के साथ इनको तशबीह देकर ये कहा कि तुझ में इन सफ़ात का होना ज़रूरी है, और गिरी हुई कौम को उठाया। और जो उस वक्त के रहनुमा थे, रहबर थे, मोहम्मद अली जिन्ना को भी वापस बुला लिया और उनके हवाले से पूरी कौम की बाग दौड़ की। कहा कि ए अक्लमंद रहनुमा, तो इस कौम से ना उम्मीद ना हो। ये कम कोशिश करने वाले तो हैं लेकिन ज़ौक़ से आरी नहीं है। तो फिर इस हिस्ट्री ने, इस दुनिया ने वो वक्त भी देखा है कि जब मुसलमानों ने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की है। वो वक्त भी देखा जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे इस सल्तनत को हासिल करना चाहा, इस मुल्क पाकिस्तान को हासिल करना चाहा।
تو دیکھیں اصغر صدائی جس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، فارن کی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت یہ تحریک چل رہی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا. تو اب یہ ایک ہندو نے نعرہ لگایا تو اصغر صدائی ایک ایسا مطلب کہ محب الوطن گزرا ہے تو انہوں نے پوری کلاس کے اندر کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ. اس وقت یہ ہمارا نعرہ بن گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. تھوڑی سی تعداد میں وہ جو مسلمان تھے انہوں نے پھر دیکھ لیں، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ پاکستان کی بات کرتے ہو، ہم پاکستان کا پہلا پے نہیں بننے دیں گے، آپ پاکستان کی بات کرتے ہو. تو پھر اس دنیا میں ان لوگوں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ ہم نے پھر پے نہیں، ہم نے پورا پاکستانی بلکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ان کو لے کے دکھایا ہے. یہ اقبال جیسا ایک شخص آیا تھا کہ جس نے گرے ہوئے لوگوں کو، نا امید لوگوں کو امید دلائی اور ان سے کہا کہ آپ یہ کر سکتے ہو. فلسفہ خود ہی لا کے دیا، اور اصل یہی فلسفہ تھا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا کہ تیری رضا کیا ہے. یہ اس نے آ کے انسانوں کو ابھارا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. ان چیزوں نے آ کے جب انسانوں کو اسایا، گرے لوگوں کو اٹھایا کہ آپ یہ کر سکتے ہو، آپ میں یہ جذبات ہیں. تو اس وقت کے جو ہم سے رہنما تھے ان سے پھر اقبال نے مخاطب ہو کے یہ کہا تھا. تو پھر گری ہوئی قوم کو اٹھایا گیا اور دیکھ لیں اس قوم نے پھر ایک نام کمایا ہے. دیکھیے حوالہ جاتی اشعار کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے. کشت کھیتوں کہتے ہیں، ویراں بنجر، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے سا، کہ تھوڑا سا پانی دیا جائے تو یہاں سے سونے اگیں گے. ٹھیک ہے، نگاہ بلند سخن دل نواز جانے پر افسوس، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، اور طوفاں کر رہا ہے میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی ہے کہ کشتی بھنور میں ہے. یہ حوالہ جاتی اشعار وقت کی قلت کی وجہ سے ادروائز ان کو بھی ایکسپلین کیا جاتا. اصل چیز اس میں یہ تھی کہ نا اے عقلمند رہنما، آپ نے ان سے نا امید نہیں ہونا. یہ کم کوشش کرنے والے تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں ہے. شعر نمبر 4 دیکھیے. اے تیرے لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تارے لاہوتی بلند پرواز کرنے والا پرندہ. لاہوت ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں سے آگے اور کوئی چیز نہیں ہے، لاسٹ مقام ہے جہاں تک انسان کی پرواز ہوتی ہے، اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے انسان کو بہت سارے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، مینز اپنی خواہشات کو ڈیڈ کرنا پڑتا ہے. اطائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، کہ اے بلند پرواز کرنے والے پرندے، مراد اے مرد مومن، اونچا مقصد رکھنے والے، بڑا ایم، بڑا گول سیٹ کرنے والے انسان، اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق کے کھانے سے تیری پرواز میں کوتاہی آتی ہے. اب دیکھیے یہاں رزق کی بات کی گئی، اس کے 2 پہلو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. یہاں جو اقبال نے اصل بات کی ہے وہ رزق اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت ہوئی. وہ رزق مینز انسان جب لامحدود خواہشات میں پڑ جائے، خواہشات کو رزق سے انہوں نے تشبیہ دی ہے یہاں، کہ انہوں نے کہا کہ اے بلند پرواز کرنے والے پرندے، اس رزق سے موت اچھی ہے کہ جس رزق کے کھانے سے تیری پرواز میں کوتاہی آتی ہے. اب یہاں سے مراد خواہشات ہے، لامتناہی سلسلہ خواہشات کا ہے. اب انسان میں جب بہت زیادہ خواہشات جنم لے لیتی ہیں، اور بالخصوص دنیاوی خواہشات میں وہ کہتے ہیں میرا بینک بیلنس ہو، میرا بنگلہ ہو، میرے اتنے گھر ہوں، گاڑیاں ہوں، ان چیزوں کے پیچھے جب یہ خواہشات اس کے اندر جنم لے لیں گی تو اس وقت اس کی پرواز یہ نہیں ہوگی، وہ اوپر کی جانب نہیں جائے گا، بلند پرواز نہیں ہوگی. اس وقت وہ ان سبھی چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے اچھے اور برے کی تمیز جو ہے وہ ختم کر دے گا، حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دے گا، خواہشات کے پیچھے پڑا رہے گا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اب وہ جب ان خواہشات کے پیچھے پڑا رہے گا تو وہ اصل مقصد کو بھول جائے گا. بھئی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہاں تو آئے تھے قلیل وقت کے لیے، یہاں آ کے ہم نے یہ جاننا تھا، یہ پہچاننا تھا میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں. لیکن خواہشات، اتنی بڑی لامحدود خواہشات کو جب انسان نے اپنے اندر جگہ دے دی تو پھر اندر وہ چیز نہیں بچی، پھر انسان کی پرواز میں کمی تو آ گئی. تو اقبال یہی کہتے ہیں کہ اس دنیاوی خواہشات سے تجھے موت اچھی ہے، جن خواہشات کے پیچھے پڑ کے تیری جو پرواز ہے اس میں کمی آ جاتی. ایک پہلو تو یہاں یہ بیان کیا گیا. دوسرا پہلو دیکھیے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. بسا اوقات انسان کسی ایسی جگہ پہ
جاب کر رہا ہوتا ہے، بسا اوقات انسان کسی ایسی جگہ پہ اپنا رزق کما رہا ہوتا ہے اس کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی۔ جب کہیں ان سے کہا جائے یار کیا کریں، بھوکے مر رہے تھے، یہ کرنا تھا، یہ کرنا تھا، دیکھیں رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا۔ جب سے انسان پیدا ہوا بھئی وہ رب رزق تب بھی دے رہا تھا جب تم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، تو اب کیا رزق نہیں دینا اس نے؟ رزق کا ذمہ اس ذات نے لیا ہوا ہے، اور وہ اتنا رزق جس سے آپ زندہ رہیں، اور اس کے بعد اگر کچھ اچیو کرنا چاہتے ہو تو تمہاری اتنی محنت، اتنی ہمت ہونا ضروری ہے۔ جب حلال اور حرام کی تمیز ختم کیے بغیر آپ اس دنیا میں کمائیں گے اور کھائیں گے، وہ حرام کا ایک لقمہ کہا جاتا ہے اگر پیٹ کے اندر چلا جائے تو 40 دن کی قبول عبادت کٹ جاتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، انسان کے وہی دعائیں اس کے منہ کے اوپر مار دی جاتی ہیں۔ اور جب ایسا رزق ایک مومن، ایک بلند ایم رکھنے والا انسان کھائے گا جہاں حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور وہاں بتائیے پرواز کیسے ہو سکتی ہے؟ تھوڑا کھا لیا جائے، حلال کھا لیا جائے، محنتوں میں شقت کر کے کھا لیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا، ہم جو ان سے جاب کر رہے ہیں محنت بہت زیادہ کر رہے تھے، لیکن ریسورس دیکھیں پیسہ آ کیسے رہا ہے۔ آپ کو انسان کو خود اتنا عقل مند وہ ہوتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک حلال وے سے آ رہا ہے یا حرام وے سے آ رہا ہے۔ جب یہ چیزیں انسان جان جائے گا تو اس وقت انسان ان چیزوں کے پیچھے ہٹ جائے گا، وہ اپنے اصل ایم کی جانب آ جائے گا۔ تو اقبال نے یہی کہا تھا کہ اے بلند پرواز کرنے والے پرندے، مراد مرد مومن، مراد اے انسان، ایسے رزق سے موت اچھی ہے جس رزق کے کھانے سے تیری پرواز میں کمی آ جائے، کہ تو کسی اور منزل کا مسافر ہے، تجھے کسی اور مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو یہ اس کا مفہوم آپ دیکھیے کہ اے بلند پرواز پرندے، یعنی اونچے مقاصد رکھنے والے انسان، اس رزق پر موت کو ترجیح دینی چاہیے جس کے اصول بلند مقاصد کی راہ میں رکاوٹ بنتے۔ ایسا رزق جس کو حاصل کرنے سے آپ کا جو بلند مقام ہے وہ ہی پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے رزق سے بہتر ہے انسان کو موت ہی آ جائے، کیونکہ انسان آیا اس دنیا میں ایک قلیل وقت کے لیے، آخر اس کو اپنے رب کے حضور اس کا جواب دہ بھی ہونا ہے۔ اب تو شہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، کہ تیرا کام، تو شہین ہے۔ شہین سے اقبال نے تشبیہ دی کہ تیرا کام پرواز کرنا ہے، بھائی اس دنیا میں نہیں، یہاں رزق ٹھیک نہیں مل رہا تو صدقہ خیرات کر کے یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ اللہ کی زمین یہ تھوڑی تو نہیں ہے، بہت وسیع زمین ہے۔ تو اقبال کا یہ شعر، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شہیں بناتا نہیں آشیانہ، یہ کہتے ہیں کہ پرندوں کو دنیا کا میں درویش ہوں، مراد یہ کہ یہ جو انسان ہے یہ پرندوں کو دنیا کا درویش ہے۔ کبھی پرندوں کو دیکھا ہے وہ اپنا مستقل کہیں ٹھکانہ بنا کے بیٹھے ہوں، وہ ایک شجر سے اڑ کے دوسرے شجر تک، دوسرے سے تیسرے تک، جہاں ان کو اصل رزق ان کے مقصد کے تحت مل رہا ہوتا ہے وہ وہیں جا کے بسیرا کر دیتے ہیں۔ تو اقبال خود سے یہ کہتے ہیں کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شہیں بناتا نہیں آشیانہ، کہتے پرندوں کے جو شہین ہیں وہ بھی ایک پرندہ ہے، لیکن دیگر جو پرندے ہیں وہ تو اپنا آشیانہ بنا لیتے ہیں، لیکن شہین ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنا آشیانہ بناتا ہی نہیں ہے، اور اس کا آشیانہ بلند مقام، پہاڑ، اونچے پہاڑ اس کا مقام ہوتے ہیں، وہ وہاں ٹھہرتا ہے کہ یا مینز انسان نے یہاں نہیں رہنا، اس کا یہ سوچ کا لیول یہ ہونا چاہیے، بلند، بڑا سوچنا اور بڑی جگہ پہ پہنچنا۔ اس لیے شہین کہا ہے اقبال نے، کیا میں نے ان خاکدوں سے کنارہ، خاکداں سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شہیں بناتا نہیں آشیانہ۔ یہاں یہ مکمل شعر لکھا گیا، کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، کہتے ہیں کہ میں نے اس جہان سے کنارہ کر دیا ہے جہاں رزق کا نام ہی آب و دانہ، یہ سنگ و خشت جو جہاں، یہ اینٹ اور پتھر کا بنا ہوا جہاں، یہ ہماری اصل دنیا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اصل رزق اگر آب و دانہ کو کہتے ہو نا تو اقبال یہی کہتے ہیں کہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، کہتے ہیں اس جہان سے میں نے کنارہ کر دیا ہے جہاں وہ رزق کی آب و دانہ کو کہتے ہیں بھئی یہ ذمہ تو اس ذات نے لیا ہوا ہے، رزق کا ذمہ تو رب کریم نے لیا ہوا ہے، انسان کا مقصد کچھ اور ہے۔ تو دیکھیں اقبال جیسا جب انسان، اقبال جیسا ولی جب انسانوں کو یہ مخاطب کر کے جا رہا ہے کہ کیا میں نے اس خاکدار سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شہیں بناتا نہیں آشیانہ۔ دیکھیں جس کے نام کے چرچے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ قلندر لاہوری، وہ اقبال، بتائیے تو صحیح کتنی جائیداد بنا کے گیا، کتنے بینک بیلنس اس کے پڑے تھے،
لیکن دیکھیں کتنی سی زمین لے کے وہ اس دنیا سے چلے گئے، بادشاہی مسجد کے ساتھ ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ لیکن اچھے انسان کا یہ کہا جاتا ہے وہ پہلے دنیا میں ہوتا ہے لیکن مرنے کے بعد اب لوگوں کے دلوں میں چلے جاتے ہیں۔ آج ہر شخص اقبال کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، وقت کا عالم بھی آج اقبال کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، آج وہ قلندر لاہوری کو لے کے بیٹھا ہوا ہے جس نے فلسفہ خودی سے انسان کو متعارف کروایا کہ تیرا وہ فلسفہ خودی سے متعارف کرانے کے بعد اور اس کو شہین کہہ دیا ہے کہ تیری جو پرواز ہے وہ بلند ہے۔ تو ہمیں یہ سوچ، یہ ایم یہ رکھنا ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹ ہم نے تیسرے شعر میں یہ بات کی اقبال نے کہ عقل مند رہنما سے مخاطب ہو کے یہ کہا اس قوم سے لہٰذا مایوس نہ ہو۔ اب اس کے پہلو میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ ہم یہاں جو اب کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا یہ تو ساری کی ساری عوام بگڑی پڑی، آوے کا آوا بگڑا پڑا، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، یہ لوگ نہیں سدھر سکتے، لیکن ایسا گمان بھی نہیں کرنا۔ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، ہمیں جو حکم ہے ہم نے وہ کرتے رہنا، اللہ پاک ان کو بدل دے۔ کتنے 100 سال تک کتنے انبیاء کرام آئے جنہوں نے تبلیغ کی اور اس کے بعد جا کے انسانیت کا تھوڑا سا رخ چینج ہوا۔ اب یہی چیز یہاں انہوں نے کہا کہ اے عقل مند رہنما، تو نے اپنی قوم سے نا امید نہیں ہونا۔ یہ کام کوشش کرنے والے تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں ہے، بالکل ایسے نہیں کہ کوشش ہی نہ کرے۔ اور اس میں یہ مرد مومن سے یہ کہہ دیا کہ وہ رزق نہ کھاؤ، دنیاوی رزق، دنیاوی خواہشات جس کے کھانے سے تیری پرواز میں کمی آ جائے، کہ تو وہ انسان ہے کہ تیرے سامنے رب نے فرشتوں کو بھی جھکا دیا تھا، تیرا وہ مقام ہے، اپنے اصل مقام کو تو جان۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں اس لیکچر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔